अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अर्बाईन नबी की जो पहली हदीस थी वो मुकम्मल कर दी थी। आज इंशाअल्लाह हम दूसरी जो हदीस है उसके बारे में आज हम उसकी शरह करेंगे, उसको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ हमें समझ आए उसमें से इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। तो पहली हदीस सबको समझ आई थी। अगर किसी का पहली हदीस के बारे में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। ओके, तो दूसरी जो हदीस है ये भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस हदीस को रिवायत किया गया है। ये जो हदीस है ये बहुत लेंथी हदीस है, बहुत लंबी हदीस है और ये हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। इस हदीस के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आम शख्स की शक्ल में आए थे और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किए थे। और ये हदीस इतनी इम्पोर्टेंट हदीस है, इतनी अहम और जिसे कहें जामे हदीस है। अगर आपको ये एक हदीस समझ में आ जाए तो आपको सारे का सारा जो इस्लाम है वो समझ आ जाएगा। आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। यानी इतनी ये जामे हदीस है, इतनी एक मतलब जिसे आप कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव हदीस है। तो इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। मैं अरबी पढ़ूंगा, साथ तर्जुमा भी करूंगा इंशाल्लाह। तो अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो राइट अवे पूछ सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अयदन, कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला कि उन्होंने कहा, बैनमा नहनु, बैनमा इस दौरान के नहनु जुलूसन इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस दौरान के हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास बैठे थे। ज़ात यौमिन, एक दिन, इत्तला अलैना रजुलन, हमारे एक जो शख्स था वो नमूदार हुआ, हम पे एक शख्स नमूदार हुआ, यानी जहां हम बैठे थे वहां पे एक शख्स आया। शदीदु बयाद सियाब, उसके जो कपड़े थे वो इंतहाई सफ़ेद थे। पहले मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा हदीस का। शदीदु सवाद शार, और जो उसके बाल थे वो इंतहाई काले थे। ला युरा अलैहि असर सफ़र, उस पे सफ़र का कोई भी असर हमें नज़र नहीं आ रहा था। यानी ये मालूम नहीं हो रहा था कि ये बंदा सफ़र करके आए, बिल्कुल ये मालूम हो रहा था कि ये जो बंदा है ये इसी किसी करीब किसी जगह का है। वला यारिफुहु मिन्ना अहद, लेकिन हम में से कोई उसे जानता नहीं था। हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पास आया यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, तो उस वो इतना करीब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आके बैठा कि उसके घुटने जो थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों को जो थे वो टच कर रहे थे। वह वदा कफ़ैहि अला फ़खिरैहि, और उसने क्या किया, अपने हाथ अपने रानों पे रख लिए। जैसे हम नमाज में नहीं बैठते अपने जो थाइज होते हैं उनके ऊपर हाथ रख के, ऐसे वो आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। वक़ाला, फिर उस शख्स ने कहा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लामु, इस्लाम है, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम ये है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व तुक़ीमुस्सलाह, फिर तू नमाज को कायम करे। व तुअतिय ज़का, और फिर तू ज़कात को अदा करे। व तसूम रमज़ान, और तू नमाज के रोज़े रखे। व तहुज्जल बैता, और तू बैतुल्लाह का हज करे। इन इस्तताअत इलैहि सबीला, अगर तुझे उसकी इस्तिताअत तेरे पास हो तो। क़ाल सदक़त, फिर वो शख्स खुद ही कहता है कि आपने सच कहा। फ़अजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु, तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि एक शख्स है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया है, खुद ही सवाल कर रहा है। जब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जवाब दे रहे थे, खुद ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि आपने सच कहा। तो वो इस बात पे हैरान हुए। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, फिर उस शख्स ने कहा कि मुझे ईमान के बारे में बताएं। क़ाला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुमिना बिल्लाहि, कि तू ईमान रखे अल्लाह पे,
व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों पे, व कुतुबिही और उसकी किताबों पे, व रुसुलिही और उसके रसूलों पे, वल यौमिल आखिरी और तू ईमान रखे आखिरत के दिन पे, व तुमिन बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही और तू ईमान रखे अच्छी और बुरी तकदीर पर, डेस्टिनी पर। क़ाल सदक़्त, फिर उसने कहा कि आपने सच कहा। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इहसान, तीसरा सवाल उसने क्या किया कि आप मुझे एहसान के बारे में बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे जैसे कि तू अल्लाह को देखता है। फ़इन लम तकुन तराह, अगर तू उसको नहीं देखता, फ़इन्नहु यराक, तो वो तुम्हें देखता है। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस्साअ, तो अल्लाह के उस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मुझे आप क़यामत के दिन, जो क़यामत की घड़ी है, उसके बारे में बताएं। क़ाल मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, तो उस शख्स ने कहा कि जो बंदा सवाल, जिस बंदे से सवाल हो रहा है वो उतना ही जानता है जितना जो बंदा सवाल कर रहा है वो जानता है, यानी जैसे कि तुम नहीं जानते मैं भी नहीं जानता। क़ाल फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, तो उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मुझे बताएं कि उसकी निशानियां क्या हैं। क़ाल अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म देगी, जो माँ होगी वो अपने बेटी की क्या होगी, खातिमा होगी। वो अंतर अल-हुफ़्फ़ात, और तू देखेगा अल-हुफ़्फ़ात, अल-हुफ़्फ़ात जिन जिन लोगों के पास जूते नहीं होते पहनने के लिए, तू देखेगा कि नंगे पैर, अल-उरात नंगे, या जिनके पास कपड़े ना हो, अल-आला वो लोग जिनके पास माल ना हो, रिआ अश-शाई बकरियां चराने वाले, यततावलून फिल बुनियान, वो एक दूसरे से ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। इस जुमले का तर्जुमा क्या है कि लोंडी अपनी मालिका को जन्म देगी, इंशाल्लाह इसकी शरह होगी, सिर्फ मैं आपको भी इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ ताकि आपको एक सारी चीज समझ में आ जाए। आप देखेंगे कि लोंडी अपनी मालिका को जन्म देगी, और आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिनके पास पाँव में जूते नहीं हैं, ऐसे लोग जो कि नंगे हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो क्या करेंगे, और जो बकरियां चराने वाले हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से ऊंची ऊंची क्या करेंगे, इमारतें बनाएंगे। तुम मन तलका, फिर वो क्या हुआ, फिर वो शख्स चला गया। फलबिस्तु मलिया, मलिया तो मैं थोड़ा सा परेशान रहा, हजरत उमर ये कह रहे हैं, जो रावी हैं। सुम्मा क़ाल, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या उमर, ए उमर, अतदरी मन साइल, क्या तू उस बंदे को जानता है जो सवाल करने के लिए आया था। कुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम, मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। क़ाला फ़इन्नहु जिब्रील, बेशक वो जिब्रील है, अताकुम आया था, युअल्लिमुकुम ताकि तुम्हें सिखाए, दीनकुम तुम्हारा दीन। अच्छा, आप इस हदीस का सारे का सारा तर्जुमा आपको समझ में आ गया, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो आपको समझ में आई हो। अगर किसी को तर्जुमे में से कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अगर ये क्लियर है इंशाल्लाह तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम इसकी अब इशारा करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट कर लें इंशाल्लाह। किसी मसरूफियत की वजह से मैं स्लाइड्स नहीं बना सका, तो अगले जुम्मे को जब मैं स्लाइड्स बनाऊंगा तो मैं जो आपको चीज़ आज पढ़ा दूंगा वो भी उसके अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक। तो आप वैसे अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना के वो शेयर भी करते ताकि सारे भाई उससे रिवाइज कर लें। तो हजरत, सबसे पहले एक चीज़ है, अल्लाह ताला जो थे ना, अल्लाह ताला जो है उन्होंने सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने से मना किया हुआ था कि आप ज़्यादा सवाल ना किया करें। मतलब जिन सवालों से मना किया था वो ऐसे थे कि जिनसे शरीयत मज़ीद सख्त होती जाए। मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक सहाबी थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हदीस का मफहूम ऐसे है कि क्या हज फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ जी फ़र्ज़ है। तो अल्लाह के वो सहाबी अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम से पूछते हैं क्या हर साल। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम खामोश रहे। उन्होंने फिर पूछा कि हर साल। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उनसे कहा, शायद गुस्से में आके कहा कि हर साल नहीं, जिंदगी में एक बार। और अगर मैं कह देता हर साल तो क्या होता, हर साल तुम्हें हज करना पड़ता। तो इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि शरीयत तो नाजिल हो रही थी, तो आप कोई सवाल करें और अल्लाह ताला क्या करे, उसका जवाब दें, और वो जो जवाब हो उससे आप पे मजीद तंगी होती जाए। जैसे कि बनी इसराइल से जब अल्लाह ताला ने कहा कि आप एक क्या करें, गाय को ज़बह कर दें, तो उन्होंने पूछा गाय तो बहुत सारी हैं, किस रंग की गाय हो। पता लगा जी पीले रंग की गाय हो। अच्छा, हमें समझ नहीं आ रही, पीले रंग की गाय तो बहुत ज़्यादा है, कुछ और बताएं। अच्छा, वो ना बूढ़ी हो ना जवान हो। अच्छा, ये भी समझ नहीं आई, और बताएं। वो ना पानी पिलाती हो फसलों को, ना ही हल उससे जूता जाए।
تو جتنے وہ سوال کرتے گئے اتنا جو تھا ان کے لیے جو عذاب تھی نا وہ کم ہوتی گئی. تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زیادہ اور فالتو سوال کرنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کیا ہوا تھا؟ منع کیا ہوا تھا. تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے سے ڈرتے تھے. ٹھیک، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ شرح الحدیث نے کہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کی صورت میں بھیجا تاکہ وہ سوال کریں. ایک تو سوال کا طریقہ بتائیں کہ سوال ہوتا کیسے ہے، اور دوسرا وہ سوال کریں جو ایک عام انسان یا عام صحابی جو تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، جن سے ان کو دین بہت واضح ہو جائے. تو یہ چیز تھی. تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عمر کا جو پوری بایوگرافی ہے وہ ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک، تو اس کو دوبارہ دہرانے کی میرا نہیں خیال ضرورت ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک، کتنے وہ خوش نصیب لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے، ان سے سوال کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جواب دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرمائے. اطلع علینا رجل، ہمارے پاس ایک شخص نمودار ہوا، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد. اچھا، اب جب آپ سفر کرتے تھے نا اس دور میں، سفر جو ہوتا تھا وہ اونٹوں پہ ہوتا تھا. ٹھیک، اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا. اور دوسرا جو سعودی عرب ہے، جہاں مکہ اور مدینہ جو حجاز کا علاقہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ صحرا ہے. تو جب انسان کے بال بالکل کالے ہوں، فار ایگزامپل میں گھر سے نکلتا ہوں صحرا کے اندر اونٹ کے ذریعے سفر کرنے کے لیے اور سفر لمبا ہو، ٹھیک، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے بال بالکل صاف کرتا ہوں، بال بالکل میرے کالے ہوتے ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں، سفید کپڑے پہنتا ہوں. جب میں سفر کروں گا راستے میں ہوا چلے گی، ریت آ کے پڑے گی، بہت چلتا چلتا کیا ہوگا، آہستہ آہستہ جو میرے بال ہوں گے وہ کالے نہیں رہیں گے، وہ ان کے اندر ریت گھسے گی، ان کے اندر مٹی گھسے گی، تو ان کا جو رنگ ہوگا وہ تبدیل ہو جائے گا. بالکل اسی طرح جو کپڑے سفید ہوں گے میرے، وہ کیا ہو جائیں گے، وہ بھی سفید نہیں رہیں گے، وہ بھی تھوڑے سے یلوئش ہو جائیں گے. تو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، شدید بیاض الثیاب، کہ کپڑے اس کے انتہائی سفید تھے، شدید سواد الشعر، ٹھیک، اور بالکل اس کے جو بال تھے وہ بالکل کالے تھے. لا یرى علیہ اثر السفر، تو اسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شخص سفر سے نہیں آیا. ولا یعرفہ منا احد، نہ ہی مدینہ میں سے کوئی شخص سے جانتا ہے. ایک شخص مدینہ کا بھی نہیں ہے، ایک شخص سفید کپڑے ہیں اس کے، کالے اس کے بال ہیں، اس پہ کوئی سفر کا بھی کوئی اس پہ اثر نظر نہیں آ رہا. تو صحابہ کے لیے یہ جو چیز تھی یہ بڑی مطلب جسے کہتے ہیں نا حیران کرنے والی تھی کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا. تو حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کیا کیا، وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ، تو اس نے اپنے جو گھٹنے تھے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے. یعنی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے تھے بالکل ان کے فرنٹ پہ سامنے جا کے بیٹھ گیا، اور اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے کیا کیا، ملا دیا. ٹھیک ہو گیا. تو اور جو اپنے ہاتھ تھے اس کے دونوں وہ اس نے اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیے. صحیح. تو پھر کہا، یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. اسلام کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں اسلام کو جاننا پڑے گا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. صحیح. اسلم یسلم، اسلام، ٹھیک ہے، یہ اسلمہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے سبمیشن. یعنی اگر میں آپ کو کوئی چیز دے دوں نا تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ سبمیشن ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کوئی چیز سبمٹ کر دی. تو اسلام کا مطلب ہے سبمیشن. ٹھیک، کہ آپ اپنا آپ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کر دیتے ہیں. آپ اپنی مرضی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کر دیتے ہیں. یعنی اب آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کی زندگی پہ آپ کی مرضی نہیں ہے، اب آپ کی زندگی پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. یہ اسلام ہے. صرف شناختی کارڈ کے کسی خانے میں لکھا ہونا کہ مذہب اسلام اور نام محمد عبداللہ شاہ جو بھی ہو اس طرح کا نام ہونا، یہ اسلام نہیں ہے. صحیح. اسلام کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کر رہے ہیں، اپنا آپ کے نہیں کر رہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کر رہے ہیں اپنا آپ، تو پھر آپ مسلم ہیں، جو کہ مطلب ٹرمنالوجیکلی یا جو علماء کا تصور ہے، جو اسلام کا تصور ہے اسلام کا، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں. صحیح. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کے بغیر تو اسلام نہیں ہے، یہ تو اسلام کے ساتھ ہے. ٹھیک. تو اس نے آ کے کیا پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اسلام کیا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنے کے لیے ہے. اسلام اور ایمان یہ دو ایسے لفظ ہیں، جب یہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں نا
تو ان کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. جب آپ اسلام کہیں گے تو اسلام کے اندر ایمان بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا. جب صرف آپ اسلام کہیں گے تو جب آپ صرف ایمان کہیں گے تو اس کے اندر اسلام بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا. لیکن جب کسی کانٹیکس میں دونوں اکٹھے استعمال ہونا تو اسلام ان چیزوں کے بارے میں ہے جو آپ ظاہری طور پہ کرتے ہو، اور ایمان ان چیزوں کا نام ہے جو آپ کے دل میں، جو آپ بلیو کرتے ہو یا جو آپ آئیڈیالوجی رکھتے ہو. صحیح. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب کہتے ہیں، عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا. صحیح. تو جو اسلام ہے وہ ظاہری چیزیں ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اچھے کام کرنا، یہ اسلام کا یہ ظاہری چیز، اس کو اسلام کہتے ہیں. جو ریلیجن کا، جو دین کا جو ظاہری حصہ ہے اسے اسلام کہتے ہیں، اور جو باطنی حصہ ہے اسے ایمان کہتے ہیں. لیکن اگر یہ بغیر کانٹیکس کے ایک ہی ان دونوں ورڈز میں سے استعمال ہو تو وہ کیا ہوگا، وہ دونوں کو کیا کرے گا، اپنے اندر کنفائن کرے گا. ٹھیک. تو اسلام کا مطلب بھی واضح ہو گیا، اسلام اور ایمان کا ڈفرینس بھی واضح ہو گیا. تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے، کہ آپ ایک چیز کو وٹنس کرو. ٹھیک ہے. شہادت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. شہادت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا کسی چیز کو، کہ آپ اتنے فرم ہو اپنی بلیف کے اندر، اتنے زیادہ آپ کو پکا بلیو ہو کہ جیسے آپ نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے. صحیح. اللہ کے اوپر بلیو، جو شہادت ہوتی ہے، شہادت کا مطلب یہی ہوتا ہے. آپ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک جرم ہو گیا. ٹھیک. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کی ٹریفک گاڑی تھی، اس نے ایک بندے کو مار دیا ٹکر سے. آپ نے یہ چیز دیکھی. پھر جب عدالت میں جائیں گے تو قاضی آپ سے کیا کرے گا؟ جج آپ سے پوچھے گا کیا آپ نے یہ چیز وٹنس کی ہے کہ نہیں کی. وٹنس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. جب آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں نے فلاں بندے سے سنا تھا کہ جب گاڑی لگی ہے تو وہ جو ہے ایسے ہوا، تو جج کیا کہے گا؟ جس بندے نے بتایا تمہیں اس کو لے کر آؤ، تمہاری جو گواہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تم نے فلاں بندے سے سنا ہے، تم نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. تو یہ چیز ہے. جو گواہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس چیز کے بارے میں ہوتی ہے جو آپ دیکھی ہوئی ہو، آپ نے اپنی آنکھوں سے، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی نہ ہو اس کے بارے میں گواہی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ گواہی کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کہ آپ اتنے فرم ہو اپنے بلیف میں کہ گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے. اللہ الہ. اچھا، لا الہ عربی میں کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ چیز نہیں ہے، اس کے اندر نا مختلف قسم کے اسالیب، مختلف قسم کے طریقے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک ہے میں کہوں کہ لیس الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. یا میں کہوں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود یا الہ نہیں ہے. الہ کے اوپر ہم آئیں گے انشاءاللہ. اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کی ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مزید واضح ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ بازار جائیں اور بازار سے آپ کیا کریں؟ پلمبر لے کر آئیں. ہمارے جو مثال کے طور پہ جو کچن ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، تو آپ پلمبر لے کر آئیں. تو میں جاتا ہوں اور واپس آ کے آپ کو کہتا ہوں الرجل لیس فی السوق. ٹھیک ہے. کہ جو بندہ ہے، جس کے بارے جو بندہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بازار کے اندر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بندہ آپ نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا وہ بازار کے اندر نہیں ہے. لیکن اگر میں واپس آ کے آپ کو یہ کہوں نا کہ لا رجل فی السوق، تو اس کا مطلب ہوگا کہ بازار میں کوئی بھی ایسی چیز جس کا نام انسان ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کا نام مرد ہے، وہ بازار کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لا الہ یہ اسے کہتے ہیں نفی للجنس، کہ کوئی ایسی چیز جس کو ہم الہ کہیں وہ ہے ہی نہیں. صحیح. ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے سچی مگر کیا؟ اللہ. تو یہ بہت زیادہ اس کے اوپر ایمفیسس دیا جا رہا ہے. اچھا، الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الہ الوہیہ، یہ آپ نے سنا ہوگا. الوہیہ جو ہوتی ہے نا، جو انسان کا اللہ سے ریلیشن ہوتا ہے نا، جو اللہ کا انسان سے ریلیشن ہوتا ہے وہ ربوبیہ ہوتی ہے. ٹھیک. اور جو انسان کا اللہ سے ریلیشن ہوتا ہے وہ الوہیہ ہوتی ہے. جب آپ ایک شخص کو، ایک ذات کو اپنا الہ کہتے ہو نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو چیز جس کو آپ عبادت کہتے ہو وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے آپ نہیں کر سکتے، آپ صرف اسی کے لیے کر رہے ہیں. الہ کا مطلب یہ ہے. صحیح. تو آج الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود.
جو آپ کا اللہ کے ساتھ ریلیشن ہے، جو آپ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ الوہیت کے اندر آتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے بات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ربوبیت کو ایک دلیل بناتے ہیں الوہیت پہ۔ ربوبیت کہ اللہ کا بندے کے ساتھ کنیکشن، اللہ کا بندے کے ساتھ کنیکشن کیا ہے کہ اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، اللہ نے بندے کو رزق دیا ہے، اللہ نے بارش نازل کی ہے، اللہ نے ہر چیز پرووائڈ کی ہے۔ ٹھیک، جب ہر چیز اللہ نے دی ہے تو اب ہمارا جو کنیکشن ہونا چاہیے نا، جو عبادت کے ذریعے، وہ بھی کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ۔ تو لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں مگر اللہ کے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ کیا آپ لوگ سن رہے ہیں مجھے؟ ٹھیک، تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم لفظ سنتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے اندر اوپینینز بہت ساری ہیں علماء کی، لیکن ہم صرف وہ اوپینین لیں گے یہاں پہ کہ جو ان علماء کی ہے جو کہ اوتھینٹک اسکالرز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا جو لفظ ہے وہ الہ سے ہی نکلا ہے۔ الالہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ اللہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام بن گیا۔ مطلب اس کا یہی ہے، ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، ایسی ذات جس کے آگے جھکا جائے، ایسی ذات جس کے آگے ذلیل ہوا جائے۔ ذلیل کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب برا بلا کہنا، ذلیل یعنی اپنے آپ کو کم سمجھنا، بہت چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو کسی کے آگے۔ صحیح، تو اللہ کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کا جو لفظ ہے اللہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے سارے نام آ جاتے ہیں، اور کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنا نام اللہ رکھے اور نہ ہی رحمان۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم عقیدے کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو بیسیکلی اسلام کے اندر پہلی چیز کیا ہے کہ آپ اس چیز کی گواہی دیں کہ آپ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ذبح اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، آپ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، آپ روزے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں گے، آپ صدقہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، آپ نظر نیاز ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ ٹھیک، بڑی ہی جسے کہنا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری امت کا ایک بڑا حصہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، لیکن ان کو الہ کا مطلب نہیں پتا۔ صحیح، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ درباروں پہ جا کے مانگتے ہیں، اس کے باوجود وہ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود وہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ ذبح کسی اور کے لیے کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج تک کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، طواف تک کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے قبروں کے آگے پیچھے۔ مطلب مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ جب الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اب جو بھی چیز عبادت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی نہیں، کسی نبی کی نہیں، کسی ولی کی نہیں، کسی پیر فقیر کی، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں آپ اس کے لیے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو یہ آپ دیکھیں جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم دن میں کتنے خداؤں کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا 7 کی، ایک آسمان میں ہے 6 زمین پہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آسمان والا ہے وہ سچا ہے اور یہ 6 جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر عیسائیوں کو دیکھیں تو عیسائیوں کے نزدیک بھی ایک اللہ کا کنسیپٹ ہے، بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن اللہ کا ایک کنسیپٹ ہے ان کے پاس۔ ٹھیک ہو گیا، اسی طرح اگر آپ آئیں ان کے پاس، ہندوؤں کے پاس، تو ہندوؤں سے میں نے خود بات کر کے دیکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک پرماتما ہے جو کہ اوپر ہے اور جو کہ بڑا ہے سب سے، پھر اس نے چھوٹے چھوٹے خدا نیچے بنا کے رکھے۔ تو سیم عقیدہ ہم بے شک منہ سے نہ کہیں، ہم کام وہی سیم کر رہے ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ لا الہ جب ہم نے کہہ دیا تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے ایسے لوگ جن کے لیے ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اب مشرکین مکہ کو تو یہ چیز سمجھ تھی نا کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بتوں کے آگے جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے، بتوں کے لیے قربانی نہیں کر سکتے، انہیں یہ چیز سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے آج کا مسلمان یہ چیز نہیں سمجھتا۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اب صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کوئی بھی چیز جس کا نام عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا رسول، ایک ہم لفظ سنتے ہیں نبی، ایک لفظ ہم سنتے ہیں رسول، ان دونوں میں فرق کسی کو پتہ ہے؟ اگر ان دونوں میں سے کسی کو فرق پتہ ہے، ان دونوں کا فرق کسی کو پتہ ہے تو وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ آپ بالکل ہی خاموش رہتے ہیں،
बोला कहें। سر نبی اس کو کہتے ہیں مطلب جس سے پہلے مطلب ایک رسول ہے اس پر مطلب جو کتاب نازل ہوئی تو وہ اسی کتاب کو آگے مطلب وہ کرتا ہے. اوکے. اور رسول رسول کے وہ بعد ہوتا ہے جس پر نیا لا کتاب نازل ہو جاتی ہے. اوکے. کوئی اور شخص کوئی اور محیط بھائی آپ کچھ کہیں، خالد، انس، خلیل کچھ جی کہیں. بالکل سیم تھاٹس کے جن پہ کوئی ریولیشن ہوتی ہے یا پھر نئی شریعت نازل ہوتی ہے وہ رسول ہوتے ہیں، اور جو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے وہ نبی ہوتے ہیں. اچھا خالد بھائی آپ کچھ ایڈیشن فرمائیں. حمزہ، انس، خلیل، کوئی شخص بھی فیمیلز میں سے کوئی لکھ کے بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اچھا، ورحمۃ اس میں اللہ. میں نے ایک رائے یہ سنی تھی کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی کی جائے اور اس کی تبلیغ کا حکم ہو، ٹھیک ہے. اور نبی وہ ہے جس کی طرف وحی کی جائے لیکن اس کی تبلیغ کرنے کا حکم نہ ہو. اچھا یہ میں نے انس بھائی یہ کس نے بتایا آپ کو؟ پتہ نہیں، یہ میں نے سنی تھی. اوکے. تو تھوڑا سا اس مسئلے پہ اختلاف ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ وہی ہے جو انس بھائی نے کی ہے. نبی وہ ہوتا ہے، شریعت نئی شریعت یہ کوئی وہ نہیں ہے، مثال کے طور پر کرائٹیریا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں بتاؤں گا کیوں نہیں. نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وحی کی جائے اور اس کو مسلمانوں کے اندر رہ کر ہی یہ بتایا جائے کہ آپ مسلمانوں کو گائیڈ کریں چیزوں کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا؟ آپ مسلمانوں کو گائیڈ کریں کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، آپ یہ کرنا ہے، آپ یہ کرنا ہے، آپ یہ کرنا ہے. ان کو یہ حکم نہ ہو کہ جا کے اس کی تبلیغ کریں، جا کے کافروں کو اس کی دعوت دیں. یہ نبی ہوتے ہیں. اور رسول وہ ہوتا ہے جسے کیا کیا جائے، حکم دیا جائے کہ آپ اس چیز کو تبلیغ بھی کریں. اب اگر مثال کے طور پہ ہم بک والی یا شریعت والی بات دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ تھے. ٹھیک ہو گیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ تھے اور ان پہ کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوئی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کہا ہے. ٹھیک. اور اسی طرح غالباً سلیمان علیہ السلام بھی ہے. ٹھیک ہے. تو شریعت کا نازل ہونا اس کا نبی یا رسول ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے کہ رسول کو حکم ہے کہ آپ جو آپ پہ ریولیشن ہو رہی ہے اس کو جا کے دوسرے لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں ان کو بتاؤ. اور نبی کیا ہے؟ نبی وہ ہے جس کو صرف کیا کرتا ہے، اس چیز کو بیان کرتا ہے، مسلمانوں کو چیز سمجھاتا ہے، اس کی تبلیغ نہیں کرتا. ٹھیک. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہ نبی بن گئے. تب تک رسول نہیں بنے تھے. رسول کب بنے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں، تب اللہ کے نبی علیہ السلام رسول بن گئے. ٹھیک. تو امید ہے کہ آپ کو یہ فرق واضح ہوگا. بہت اچھا لگا انس بھائی آپ سے ایک چیز سن کے، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، ان کو یہ چیز مطلب آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کو یہ چیز حکم دیا گیا کہ آپ سب لوگوں کو جا کے بولیں. پہلے جو رسول ہوتے تھے وہ کنفائن ہوتے تھے ایک چیز تک. مثال کے طور پہ یوشع بن نون تھے، ان کو صرف حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو اب ادھر لے کے چلیں، اب ادھر لے کے چلیں. تو نبی کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ وہ جا کے کیا کرے کسی کافر کے پاس. جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جائیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر باقی لوگوں کو ڈرائیں. ٹھیک. لیکن جن لوگوں کو یہ حکم نہیں ہوا، صحیح، وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں. تو جو نبی ہوتا ہے وہ اس قبیلے تک ہی ہوتا ہے. ان کو ہی، وہ سارا قبیلہ مسلمانوں کا ہے، اس کے اندر ہی وہ ہوتا ہے، اس کی جوریزیشن جو ہوتی ہے وہ وہاں تک ہوتی ہے، اس کے باہر نہیں ہوتی. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو. جی یہ رسول اور نبی کا معنی ذرا اگر واضح کرے معنی. اوکے. ہاں، اس کے اندر ایک اور بھی چیز آ گئی سسٹر میں بولا کہ دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں. نبی کیوں ہیں، رسول کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نبی تھے وہ، اور ان کے دور میں جو بھی لوگ تھے وہ مسلمان تھے. جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ 10 صدیوں بعد جو تھا وہ شیطان نے تصویروں کے لیے شرک جو تھا وہ انسانوں کے اندر داخل کیا. تو آدم علیہ السلام کو بھی کسی کرائٹیریا کے نام رکھنا ہے. تو آدم علیہ السلام جو تھے وہ پہلے نبی تھے، اور نوح علیہ السلام جو تھے وہ پہلے رسول تھے. جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب سارے کے سارے انسان جمع ہوں گے قیامت کے دن،
اور وہ شفاعت کے لیے نکلیں گے تو سب سے پہلے نوح کے پاس آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان سے کہیں گے کہ انت اول رسول الی الناس، کہ آپ پہلے رسول ہیں لوگوں کی طرف، تو آپ ہماری اللہ سے شفاعت کریں. صحیح. تو رسول وہ ہے جو بھیجا جائے. رسول کا مطلب ہوتا ہے جو بھیجا گیا ہو، اور نبی کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کو کوئی بات بتائی گئی ہو. نبیا، نبا جس کو دی گئی ہو، نبا کہتے ہیں خبر کو. نبی کا لفظی میننگ ہے ایسا شخص جس کو کوئی خبر دی گئی ہو. ٹھیک ہے. اور رسول کا لٹرل میننگ ہے وہ شخص جو بھیجا گیا ہو. جو قاصد ہوتا ہے نا، قاصد، جو قاصد ہوتا ہے، جو پرانے زمانے میں قاصد یا ڈاکیے ہوتے تھے، ان کو بھی رسول کہا جاتا تھا عربی کے اندر. کلیئر ہو گیا انس بھائی؟ بالکل بالکل. اچھا، اب ہمارے پاس جو شہادت کے بعد سب سے جو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی، وہ کیا ہے؟ تقیم الصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ نماز آپ پڑھیں. نماز کا قیام کرنے کا ہمیں حکم دیا. اب نماز کا جو قیام کرنا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے نماز کے قیام میں اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز کو اندرونی طریقے سے اور بیرونی طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھنا قیام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اللہ کے بارے میں کیا کرنا، اللہ کے بارے میں سوچنا، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر غور کرنا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اور اس کے بعد رکوع پورا کرنا، سجدہ پورا کرنا، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا، یہ نماز کا قیام. صحیح. جو چیز جس پہ آپ کیا کر رہے ہیں، جس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہیں نا، جو چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جس چیز میں نیت ہے، ہم نے نیت کی چیز پڑھ لی، جس چیز میں جس لحظہ، جس وقت میں آپ نماز کی نیت کر رہے ہیں اور جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ اس پہ غور کر رہے ہیں، آپ کو صرف اسی چیز کا ثواب ہے. اگر ہم ایسے ہی نماز میں کھڑے ہیں، سوچ کہیں اور رہے ہیں اور پڑھ کہیں اور رہے ہیں، تو اس کا ثواب نہیں ہے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. اعمال تو کبھی بھی نیت کو نہیں چھوڑیں گے، اعمال ہمیشہ اپنی نیت کے ساتھ رہیں گے. صحیح. تو نماز کو قیام کرنے کے اندر جو نماز کی حیات کا بات کریں نا، نماز کی بات کریں تو اس کے اندر اندرونی طریقے سے یعنی اپنے نفس سے، اپنے دل سے اسے قائم کرنا، اور پھر بیرونی طریقے سے یعنی اس کے سارے ارکان پورے ادا کرنا. تھوڑا سا براڈر کنسیپٹ کریں تو اچھے طریقے سے وضو کرنا، اسے صحیح وقت پہ ادا کرنا. صحیح. اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. تھوڑا سا اور اس کو اگر براڈ کریں تو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانا، اپنے بچوں کو نماز پڑھانا، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. تھوڑا سا اور اس کو براڈ کریں تو نماز کا قیام کرنا حکومت کے اندر، ملک کے اندر، کیونکہ نماز کا قیام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. وہ نماز کا قیام اور زکوٰۃ جمع کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. تو نماز کا قیام کرنا ایک بہت ہی واسع اور بہت ہی بڑا کنسیپٹ ہے، اور یہ ڈفرینٹ لیولز پہ ڈفرینٹ ہوگا. صحیح. ایک عام بندہ ہے جس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنی نماز وضو اچھے طریقے سے کر کے ٹائم پہ بہترین طریقے سے کیا کرے گا، ادا کرے گا، تو وہ اس کی نماز کا قیام ہوگا. تھوڑا سا ایک گھر کا جو سربراہ ہوگا وہ خود نماز پڑھے گا اچھے طریقے سے، اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے، اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے نماز پڑھائے گا، تو یہ اس کی نماز کا قیام ہوگا. ٹھیک. تھوڑا کوئی آفیسر ہوگا تو اپنے ماتحت لوگوں کو جو ہے نماز پڑھائے گا، تو وہ جو ہوگا اس کی نماز کا قیام ہوگا. جو ایک خلیفہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، وہ اپنے پورے ملک میں یہ چیز نافذ کرائے گا کہ نماز پڑھی جائے اور نماز چھوڑنے والوں کو سزا دے گا، تو یہ اس کی نماز کا قیام ہوگا. ٹھیک. تو نماز کا قیام کرنا لیولز کے اندر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے، آپ کون سے لیول میں جو ہے نا فال کرتے ہیں. تو اس حساب سے جب آپ وہ کام کریں گے تو تب آپ کی نماز جو ہوگی وہ پورے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری طریقے سے نماز کا قیام کیا. تو جلدی جلدی جو نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، ان کے ساتھ ایک بندہ بھی داخل ہوا. اس نے نماز پڑھی اور آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوسری بار نماز پڑھی، واپس پھر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر تیسری بار بھی جب ایسے ہوا تو اس نے کہا واللہ لا احسن غیرہ، کہ میں اس کے علاوہ تو نماز پڑھنے کا طریقہ جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے آپ سکھائیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھڑے ہو، بہترین طریقے سے قیام کرو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم بالکل رکوع کی حالت میں صحیح ہو جاؤ، پھر تم رکوع کی ذکر کر کے جب تم اٹھو تو ایسے اٹھو کہ پورے تم کھڑے ہو جاؤ، ہر ہڈی اپنی اصل جگہ آ جائے. پھر جب سجدہ کرو تو پورے طریقے سے سجدہ کرو، یعنی کہ آپ نے پورے ارکان جلدی میں ادا نہیں کرنے، آرام سکون سے ارکان ادا کرنے ہیں، اس کے اندر اذکار کرنے ہیں، تب آپ کی نماز ہوگی.
صرف رسمی طور پہ نماز پڑھنا یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. حدیث شریف میں آیا کہ انسان کی جو ایسی نماز ہوگی جس کے اندر وہ ارکان پورے نہیں کرے گا، جس کے اندر وہ سجدہ ٹھیک نہیں کرے گا، رکوع ٹھیک نہیں کرے گا، تو ایسی نماز جو ہوگی اللہ تعالیٰ ایک بدبودار کپڑے میں لپیٹ کے قیامت کے دن اس کے منہ پہ ماریں گے. تو نماز کے قیام کا آپ کو سمجھ آیا کہ نماز کا قیام کرنا کیا ہے؟ جی انشاءاللہ. اوکے. اچھا، اب نماز کتنی ضروری چیز ہے ہمیں یہ چیز پتا ہونی چاہیے. دیکھیے سمپل سی میں آپ کو بات کروں نا تو نماز آپ کا سارے کا سارا اسلام ہے. سمپل سی آپ کو بات میں بتا دوں، یعنی میں بہت زیادہ آپ کہیں نا کہ صریح الفاظ میں، کلیئر الفاظ میں بے نمازی کا حکم بھی بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. سمپل سی میں آپ کو بات بتا دوں کہ نماز آپ کی زندگی اور موت سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے. نماز کی اگر آپ اہمیت پڑھیں گے، اگر آپ نماز کی اہمیت پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نماز آپ کی زندگی اور موت سے بھی بڑا مسئلہ ہے. نماز آپ کے کھانے پینے سے بھی بڑا مسئلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نماز آپ کی سانس لینے سے بھی بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک. اگر آپ کو کھانا نہیں ملے گا تو آپ زندگی دنیا میں آپ کو نقصان ہوگا، آپ مر جائیں گے. صحیح. لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کام بہت خراب ہے. سمپل سی بات ہے. سارے صحابہ کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا، اکثر کا، یعنی صحابہ کا سب کا اجماع ہے. اس کے بعد جو علماء ہیں بڑے بڑے، ان کا بھی تقریباً اس پہ کنسنسس ہے کہ بے نمازی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. یہ میں اللہ معاف کرے کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، صرف آپ کو نماز کی اہمیت بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں نماز کی اہمیت سمجھ آئے کہ نماز کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہماری امت میں سے گناہگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جب جہنم میں ڈالے گا تو جب اللہ تعالیٰ کو رحم کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے جو کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو ڈھونڈیں گے. ایسے جو لوگ مسلمان جہنم میں چلے گئے تھے ان کو ڈھونڈیں گے. اب وہ مسلمانوں کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ بندہ مسلمان تھا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ان کی پیشانی ہوگی نا، اگر وہ سجدے کرتے رہے ہوں گے تو ان کی پیشانی جو ہوگی وہ جلے گی نہیں. باقی جسم سارا جل کے کوئلہ ہو جائے گا، ٹھیک، لیکن وہ جو پیشانی ہوگی ان کی وہ جلے گی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پھر فرشتے وہ جو سمبل ہوگی، وہ جو نشانی ہوگی نا، اس کے ذریعے ان کو پکڑ کے کیا کریں گے؟ وہ جنت میں لے کے جائیں گے. اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس حساب سے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز سے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا مسئلہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے، بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. مطلب یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. باقی کوئی بھی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے عمال کو کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سے سب سے اہم کام میرے لیے نماز ہے. دیکھیں گورنر ہے، اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے اوپر اپنی پوری رعایا کی ذمہ داری ہے. ڈیفنس کا محکمہ ہے، کون کون سے محکمے ہیں. حضرت عمر نے کیا کہا؟ تمہارے سارے محکمے ہوں گے، تمہارے سارے اختیارات ہوں گے، تمہارے نیچے بندے ہوں گے، جو مرضی ہوگا، لیکن میرے نزدیک تمہارا سب سے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اگر تم نماز کی حفاظت کرو گے مطلب ہے تم دوسری چیز کی حفاظت کرو گے. اگر تم نماز کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر جو باقی چیزیں ہیں تم ان کو زیادہ ضائع کرنے والے ہو جاؤ گے. تو آپ کو نماز کی اہمیت کا تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا. باقی آپ بے شک اس کے بارے میں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. سنن ابی داؤد میں صحابہ کا اجماع اس بات میں نقل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک. تو نماز نہ پڑھنا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کو سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی انشاءاللہ. تو آگے ہے وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ کو ادا کرے. اچھا، اب زکوٰۃ جو ہوتی ہے، زکوٰۃ تو آپ کو پتا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 یعنی تولے، 1 تولہ 12 گرام کا ہوتا ہے، اتنی چاندی ہو، ٹھیک ہے، تو یا اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، یا اس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ میں جانور ہوں، مطلب بکریاں ہوں، 40 بکریوں پہ زکوٰۃ ہے، 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے، اسی طرح یعنی کہ اور جانوروں پہ ان کی جو حساب سے زکوٰۃ ہے. تو اسے وہ جو زکوٰۃ ہوگی، وہ جو پیسے ہوں گے، اس کو سال گزر چکا ہو تو وہ اس میں سے 2.5 جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ حکومت کو دے گا.
کسے دے گا؟ حکومت کو دے گا. زکوٰۃ کا جو سسٹم ہوگا وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کا نمائندہ آ کے زکوٰۃ لے گا, ٹھیک ہو گیا, اور حکومت کا نمائندہ امیروں میں سے زکوٰۃ لے گا اور غریبوں, اسی علاقے کے غریبوں کو کیا کرے گا؟ وہ لوٹا دے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ چیز ہے. اچھا, سب سے یہ چیز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری کیوں لگائی گئی زکوٰۃ کی. اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوں گی. ان میں سے ایک حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ایک شخص کسی شخص کو صدقہ دیتا ہے نا, مثال کے طور پہ میں اگر کسی شخص کو صدقہ دوں نا, ہو سکتا ہے کہ میں ایسا فیل نہ کروں, لیکن موسٹ آف دا ٹائم میں اس بندے کو تھوڑا سا اپنے سے کم فیل کروں گا. میں کہوں گا یار یہ بندہ تھوڑا سا کم ہے کیونکہ میں نے سے پیسے دیے. جب آپ اپنے پیسے حکومت کو دے رہے ہیں اور حکومت آگے بانٹ رہی ہے تو آپ کا تو بیچ میں سے تعلق ہی ختم ہو گیا, تو جو لوگ ہوں گے ان کی عزت پہ کوئی بھی فرق نہیں آئے گا. اسی لیے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان علاقوں سے زکوٰۃ جمع کرے اور مسلمانوں کے غریب ہوں وہ کیا کرتے؟ واپس کرتے. اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نسائی کی حدیث ہے, کہ میں تم میں سے کسی شخص کو نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے تو اس کی جو زکوٰۃ, جو جانور جس پہ زکوٰۃ بنتی تھی اور اسے زکوٰۃ ادا نہیں کی, وہ اس کے کندھے پہ لدے ہوئے ہو. یعنی اونٹ اس کے کندھے پہ لدا ہوا ہو, کوئی گائے بیل اس کے کندھوں پہ لدی ہوئی ہو, کوئی بکرے اس کے کندھوں پہ لدے ہوئے ہو. ٹھیک, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کے کندھوں پہ لدے ہوئے آئیں گے. پھر جب وہ قیامت کے روز پہ کھڑا ہوگا تو اس کو ایک میدان میں لٹا دیا جائے گا. پھر جو اس کے جانور ہوں گے نا, وہ اس کو پاؤں کے نیچے روندیں گے, یعنی اس کو اپنے پاؤں سے پریس کریں گے. اور جو اس کا مال ہوگا, جو پیسے ہوں گے, سونا اور چاندی ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسے سانپ میں کنورٹ کرے گا جس کے سر پہ زہر زیادہ ہونے کی وجہ سے, سانپوں کی خاص قسم ہوتی ہے کہ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے, ایک خاص قسم ہوتی ہے, عقاب سے کہتے ہیں. یعنی بہت ساری, تقریباً سارے سانپوں کے سروں پہ بال نہیں ہوتے, لیکن وہ جو ایک قسم ہوتی ہے نا, اس کا زہر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. اقرع کہتے ہیں اسے. زہر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے سر سے وہ بال گر جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اس کا مال ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے اس سانپ میں کنورٹ کرے گا, اور وہ سانپ اس کے پیچھے لگے گا اور اسے کاٹے گا. تو ہم یہ چیز سنتے ہیں, اس کا جو ایکسپیرینس ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. وہ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ اس سے میگنیچیوڈ پہ زیادہ ہونا ہے. تو زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی بہت زیادہ اہم ہے. اگر زکوٰۃ بھی ہم ادا نہیں کریں گے, اگر ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, اور اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو اس کا بہت زیادہ ہمیں عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. تو یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہے؟ کسی کو سوال تو نہیں ہے؟ کلیئر ہے انشاءاللہ. وتصوم رمضان, اور آپ نماز کا کیا کریں, اور روزوں, جو رمضان ہے اس کے روزے رکھیں. نماز کے روزے بھی, رمضان کے روزے بھی اسی طرح فرض ہیں. اور روزوں کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ کیا ہے؟ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں, یعنی میں ہی اس کی جزا دوں گا. علماء کہتے ہیں اس کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک جو نیکی ہے نا, اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ میں آپ کا اجر لکھا جاتا ہے. لیکن روزے کے معاملے میں کہتے ہیں کہ آپ کا اجر نہیں لکھا جاتا, صرف لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے, اور کچھ بھی نہیں لکھا جاتا. یہ لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے, رشتے یہ لکھتے ہیں. تو رمضان کے روزے چھوڑنے والا بھی شدید گنہگار ہے. نماز چھوڑنے والا, اس کا جو کھاتا ہے وہ فارغ ہے. زکوٰۃ نہ دینے والا وہ زیادہ بڑا گنہگار ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس نماز چھوڑنے والے جتنا نہیں ہے. پھر روزے رمضان کے جو چھوڑتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے, وہ بھی اتنا ہی بڑا گنہگار ہے جتنا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا. اور اگر ایک شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے زکوٰۃ زبردستی دے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال ہے. جی, حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ دحیہ الکلبی ایک صحابی ہیں, ان کی شکل میں آتے تھے. لیکن اگر ادھر وہ دحیہ الکلبی کی شکل میں ہوتے تو صحابی بیان کرتے. اس فرشتوں کو تو یہ چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنی شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں.
لیکن اگر دحیہ الکلبی کی شکل میں ہوتے تو پھر صحابہ کو اتنا عجیب نہ لگتا کہ اس بندے کو ہم جانتے نہیں ہیں. تو دحیہ الکلبی تو وہ تو لوگ جانتے تھے, تو یہاں پہ ذکر آیا کہ وہ لوگ جانتے نہیں تھے اس بندے کو جو آیا تھا. ہو گیا. تو اس لیے حدیث کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ وہ دحیہ الکلبی کی شکل میں نہیں بلکہ کسی اور شکل میں آئے تھے. تو اس کے بعد جو 5ویں چیز بیان کی گئی وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور تو حج کرے اگر تو تیرے پاس استطاعت ہو. استطاعت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سفر کے ایکسپینسز ہوں, کہ آپ سفر کے پیسے جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوں, اور جو آپ پیچھے لوگ چھوڑ کے جائیں ان کا خرچہ بھی آپ کے پاس ہو. اگر آپ اتنے امیر ہوں تو آپ پہ حج فرض ہوتا ہے زندگی میں کم از کم ایک بار. اور اگر آپ حج نہیں کرتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو کوئی مطلب اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ اسلام کا کور ہے. ان کے اندر اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ چھوٹا یا عام مسئلہ نہیں ہوگا, وہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو بہت مزے کی حدیث بتاتا ہوں. ایک صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے, ابو ہریرہ کے راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا. بدو جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے جن کی جو سخت طبیعت سخت جان لوگ ہوتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں تم سے مطلب عزت سے اتنی بات نہیں کر رہا تھا. وہ گاؤں والا تھا تو اس کے اندر لہجے کے اندر سختی تھی. تو وہ کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اے محمد تم میں سے کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتا ہے کہ میں آپ سے نا بہت سختی سے سوال کروں گا لیکن آپ نے دل میں برا نہیں ماننا. میں آپ سے بہت سختی میں سوال کروں گا. انی سائلک و اشدد علیک المسئلہ, میں سوال کرنے والا ہوں اور بڑے سخت طریقے سے سوال کرنے والا ہوں, تو میرے اپنے دل میں میرے لیے کوئی غلط بات آپ نہ سوچیے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس علم بدالک, جو تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. کہتے ہیں کہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی. پھر پوچھتا ہے کہ آسمان کس نے بنایا؟ کہتا ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر اس نے اور چیزیں پوچھی کہ کس نے بنائی, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی. کہتا ہے کہ جس بندے نے جس نے آسمان بنایا, جس نے زمین بنائی, میں تمہیں اس کی قسم دے کے کہتا ہوں, تمہارا ایک بندہ میرے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تم رسول ہو, تو میں جس نے آسمان بنایا اور جس نے زمین بنائی میں تمہیں اس کی قسم دے کے کہتا ہوں تو کہ تم سچی سچی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم واقعی اللہ کے رسول ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہتا ہے پھر جو تمہارا بندہ میرے پاس آیا اس نے کہا کہ مجھے 5 نمازیں دن میں پڑھنی پڑیں گی, تو تم کیا کرو اللہ کی قسم کھا کے کہو جس نے آسمان و زمین کو بنایا کہ تم واقعی کیا 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں, ہاں اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ زیادہ پڑھیں. صحیح ہو گیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دوبارہ قسم دے کے پوچھتا ہے کہ تمہارے بندے نے مجھے کہا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے, تو کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کے کہو کہ کیا واقعی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاں جی واقعی آپ نے اتنے سرٹن اماؤنٹ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. پھر کہتا ہے کہ جس نے آسمان و زمین بنایا میں اس کی قسم کھا کے اس کی قسم تمہیں دیتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاں رمضان کے روزے فرض ہیں, اگر آپ اس سے زیادہ مطلب روزے رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. پھر اس نے اسی طرح حج کے بارے میں پوچھا, تو جب یہ ساری باتیں پوچھ چکا تو کہتا ہے کہ میں آپ پہ ایمان لے کر آیا اور جو 5 چیزیں آپ نے مجھے یہ بتائی ہیں نا میں نہ اس سے 1 ٹکا اوپر کروں گا نہ اس سے 1 ٹکا نیچے کروں گا. اتنی بات کیا کہ وہ بندہ واپس چلا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روایات کے اندر اختلاف ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص نے سچ بولا تو یہ جنتی ہے. صحیح. تو یہ 5 چیزیں اگر آپ کریں گے نا تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دیں گے. اسی طرح جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر روایت ہے, ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر میں نمازیں پڑھوں اور روزے رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں, حلال کو حلال سمجھ کے کروں اور حرام کو حرام سمجھ کے اس سے بچوں, کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم جنت میں داخل ہوگے. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ انتہائی اہم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 چیزوں کا بالکل پابند بنا دے اور ان میں ہمیں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. آپ سب کو ایک چیز سمجھ آئی انشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ تبارک اللہ, بہت زبردست. اگر آپ کو کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. یہاں سے ہم جو حدیث